अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इंतहाई खतरनाक समुद्री तूफान बाइपरजॉय तेजी से कराची की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन इसने भारतीय गुजरात में तबाही मचाना शुरू कर दी है। समुद्री तूफान कराची से अभी भी 400 किलोमीटर दूर है। 15 जून को इस समुद्री तूफान के पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराने के खदशात हैं, मगर 36 घंटे पहले ही समंदर की सतह में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। अभी से ही इसके असरात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। मकरान की समंदरी हदूद में तुग़यानी के सबब और माड़ा में समंदर बिफर गया है। समंदरी तूफान से जनूबी सिंध और जनूब मशरकी सिंध के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर होने के खदशात हैं। महकमा मौसमियात पेशनगोई कर रहा है कि तूफान के पेश नजर कराची और साहिली इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान ने पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी अथॉरिटी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के साथ मिलकर एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अस्पतालों और महकमा बल्दिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची की साहिली पट्टी से बिल बोर्ड्स हटाने का काम जारी है एज वी स्पीक, और पाक फौज के इजाफी दस्तों ने साहिली इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। साहिली इलाकों में नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर आला सिंध ने सिंध की साहिली पट्टी का फिजाई मुआयना किया और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। ज्यादा जहाँ पे खतरा है ठट्टा सुजावल बदीन, पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है। वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर ज़रूरत है तो इसको देखें। हमने वो इवैक्यूएशन प्रोसेस लोगों को आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज हैं। माहिर मौसमियात भी खबरदार कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि तूफान अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 2 दिनों में इसने अपनी शिद्दत बरकरार रखी है। तूफान के मरकज के गिर्द हवा की शिद्दत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इजाफा हो रहा है और कराची में केटी बंदर के इलाके को सबसे ज्यादा खतरा है। माहिरीन आज रात से पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तेज हवाएं चलने के खतरात से भी आगाह कर रहे हैं। तूफान के इन मुमकिन खतरात के पेश नजर वजीर आजम पाकिस्तान ने भी सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। वजीर आजम ने हदायत जारी की हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमतों और इदारों के दरमियान मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद और अवाम की महफूज इलाकों में बर वक्त मुंतकली को यकीनी बनाया जाए, मगर अभी भी अक्सर साहिली इलाकों में अवाम का मुकम्मल इनखला मुमकिन नहीं हुआ। 60,000 अफराद के मुतासर होने के खदशात हैं। अभी तक 25,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। केटी बंदर की 13,000 आबादी को खतरा है। घोड़ाबाड़ी में 5,000 अफराद को खतरा है। शहीद फाजिल राहू के इलाके में 4,000, बदीन में 2,500, शाह बंदर की 5,000, जाती की 10,000 और खारोछान की 1,500 आबादी को शदीद खतरात लाहक हैं। सिंध के 6 अजला के शदीद मुतासर होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस सैलाब से मुतासर होने वाले शहरी अभी तक दोबारा बहाल नहीं हो सके और अब एक और शदीद तूफान सर पर मंडला रहा है। खुदा खैर करे, कौम तो पहले ही सियासी बहरान और मुआशी बहरान में मुब्तला है और अब समंदरी तूफान मुआशी हब की सरहदों पर दस्तक दे रहा है। या हय्यो या कय्यूम बिर्रहमतिक का अस्तगीस। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। बगावत, दहशतगर्दी, नाकाबिले तलाफी जुर्म, बदउनवानी और कत्ल की साजिश में शामिल होने के झूठे इल्जामात। साबिक वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट बहुत तवील है और तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास ना तो अपने दिफा में कोई सबूत है ना कोई तावील है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर बोले। कल पहली बार जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, जिसका अहवाल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि साबिक वजीर आजम ने तस्लीम किया कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं है। उन्हें किसी ने कत्ल की साजिश का बताया था। उनका तमाम बयान जब्त तहरीर में लाया गया है। तफ्तीशी अमल के बाद मुस्तनद दस्तावेज है। तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं है। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर अपने उन्होंने दस्तखत सब्त किए। एक जो है ये सबूत है और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो इल्जामात लगाने में, झूठ बोलने में और घटिया इल्जाम तराशी करने में कोई मिसाल नहीं रखते।
वजीर दाखिला ने दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 10 लाख अफराद की टाइगर फौज तैयार कर रहे थे। टाइगर फौज बनाने के लिए इस मुल्क के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया और इस फौज के जरिए वो मुल्क में सरकशी और बगावत की तैयारी और मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, कानून के मुताबिक तो JIT में होने वाली तफ्तीश पब्लिक करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हर्फ ब हर्फ इस तफ्तीश का अहवाल बता रहे थे। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ट्विटर पर अपने एक बयान में यह कहा कि सवाल यह है कि जब मैं FIR दर्ज नहीं करवा सका तो मैं सबूत कैसे फराहम कर सकता हूं। ताहम अगर आजादाना तहकीकात हुई तो मैं साबित करूंगा कि वो हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलव्विस रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट होने वाली JIT की तफ्तीश के मुताबिक JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इस्तफसार किया कि क्या उनके पास वीडियो क्लिप्स में लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत है, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। क्या आपको बराह रास्त धमकी दी गई? जवाब आया, मुझे कोई धमकी नहीं दी गई। फिर आपने इल्जामात क्यों लगाए? तो जवाब आया कि मुझे किसी ने बताया था। मेरे पास इसका कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं। JIT ने इस्तफसार किया कि फिर आपने नाम क्यों लिया? क्या आपकी मुलाकात हुई बराह रास्त? आप किसको डर्टी हैरी कहते थे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जनरल फैसल से मुलाकात मेरी नहीं हुई। JIT की तमाम कार्रवाई दस्तावेजी तौर पर कलम बंद की गई है, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्तखत भी ले लिए गए हैं। साबिक वजीर आजम अपनी सियासी बका की जंग हारते दिखाई दे रहे हैं। इस जंग में मासवाए मास्टरमाइंड के लकब हासिल करने के वो सियासी साख, जमात, सब कुछ खोते दिखाई दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने अपनी तकरीर में बड़ों पर बड़े बड़े इल्जामात आयद किए हैं, मगर सबूत अभी भी बाकी हैं। सबूत मंजर आम पर वो अभी भी नहीं ला सके। तहरीक इंसाफ कई धड़ों में मुनकसिम हो चुकी है। हर धड़ा अपने तय अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहा है और जो इस जंग से बाहर है उसका अहवाल इस तस्वीर में देख लीजिए। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ये तस्वीर सियासत की एक और पहलू का अहाता है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूं। जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा कभी चलता है और कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। असूली तौर पर जेल मैनुअल के मुताबिक 3 कैटेगरीज होती हैं नाजरीन, सुपीरियर, पॉलिटिकल और ऑर्डिनरी सियासतदानों के लिए कि जो सहूलियात मुयस्सर होती हैं। इसमें एक टीवी, बेड, अखबार मौजूद होता है, मगर इन तमाम सहूलियात से साबिक वजीर आला पंजाब और 9 मई के बाद बेशतर गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम सियासी रहनुमाओं को दूर रखा गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बाकायदा कानून साजी करके सियासतदानों को जेल में मिलने वाली इन सहूलियात से दूर रखती थी और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अमरीका में तकरीर में अल्लाह ने ऐलान इस पे फख्र भी करते थे। चूंकि हम तारीख से सबक सीखने वालों में से तो है नहीं, सो सिलसिला चल सो चल है। इस चल सो चल में कौन कितने पानी में है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप सियासत में एक जाना पहचाना नाम है और मैं ज़ाती तौर पे आपकी सियासत को बहुत इंजॉय भी करती आई हूँ। इफ़ आई मे से सो माई सेल्फ, आई हैव बीन अ फैन। कभी क्रिकेट खेलती हैं, आगे आगे रहती हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन लड़ के आगे आती हैं। 33 साल सफ़र है आपका फिरदौस आपा। खैर से ये आपकी चौथी सियासी वाबस्तगी है। तो इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ में भी आप रह चुकी हैं। 2002 में भी मखसूस नशिस्त पर असेंबली में आप आईं। 2008 में फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पर आपने कामयाबी समेटी और फिर 2018 में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के टिकट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वजीर इत्तलात भी रहीं और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआवने खसूसी रह कर भी यू वर वेरी मच एट द फोर फ्रंट। और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फ्रंट नशिस्तों पर बड़ा जमान है। सो फिरदौस आपा, सवाल तो आपसे ये बनता है कि इतनी ज्यादा सियासी जमातें हॉप करके आपके अज़म को तो सलाम किया जा सकता है, मगर नैरेटिव को, बयानिए को या कंसिस्टेंसी के ऊपर क्या कहा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा मुझे जानती हैं और आपको पता है कि मैं सियासत में किस लिए हूँ। और एक वुमेन एक्टिविस्ट, एक यूथ एक्टिविस्ट, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, आप सोशल वर्कर की मेरी अगर हिस्ट्री देखें तो ये सारी चीज़ें मेरी काज के लिए हैं, मेरी ज़ात के लिए नहीं है। और अगर मेरी ज़ात का इशू होता तो PML काफ में ही मैं बैठी होती और वहाँ रिज़र्व सीट लेके बाकी ख़वातीन की तरह मैं भी वो पर्क्स, प्रिविलेज और वो तमाम बेनिफिट्स जो एक इलेक्टेड MNA को मिलते हैं वही रिज़र्व सीट वाले को मिलते हैं। तो फिर कोई तो ऐसी वजह होगी कि मैंने मुश्किल रास्ते का चुनाव किया, मैंने अपनी काज को सुप्रीम किया, अपनी ज़ात की नफ़ी की और मैंने हल्के और वोट की सियासत को चुना।
کیونکہ جو حلقے اور ووٹ کی سیاست ہے اس سے آپ نے تبدیلی لانی ہے، اس سے آپ نے سوچ کو بدلنا ہے، اس سے آپ نے نظام کو بدلنا ہے، اس سے آپ نے اپنے لوگوں کی سینس آف ڈیپریویشن کو ختم کرنا ہے۔ جو ریزرو سیٹ کا سفر ہے وہ تو ذات کے ساتھ جڑا سفر ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ووٹ کی طاقت کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میری منزل ایک ہی ہے، وہ ترقی یافتہ روشن درخشاں پاکستان۔ اس تک پہنچنے کے لیے میرے راستے بدل سکتے ہیں، میری ٹریک بدل سکتا ہے، لیکن میری ویژن وہی رہ گیا ہے، میری منزل وہی ہے، میرے آبجیکٹیوز وہی ہیں، وہ کچھ چینج نہیں ہوا۔ اور یہ پلیٹ فارم چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنے چینل سے ہوتی ہوئی آپ AR تک آئی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں بہتر آپ کو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے تو آپ آگے بڑھیں۔ تو یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کا عمل ایک اچھا سائن ہے، اس کو سپورٹ اور اون کرنا چاہیے اور بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، بہتا پانی جو ہے وہ جانور پیتے ہیں، کھیت کھلیان جو ہے ان کو سرسبز بنانے کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک اسٹیٹک سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ کے پاکستان کو ان حالات سے نہیں نکال سکتے۔ تو یو نیڈ انوویٹیو نیو انیشیٹو، اور جس فورم سے آپ نے دیکھا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کاف سے پیپلز پارٹی میں کیوں آنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ مجھے اسپیکر کے مقابلے میں الیکشن لڑنا تھا، تو وہ تو مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، وہ تو مجھے ریزرو سیٹ دیتے تھے۔ پھر پیپلز پارٹی سے میں کیوں آئی PTI میں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ایک الائنمنٹ کر لی، اور ہمارا ووٹر جو رورل ایریا کا یا اوورآل ہمارے دھڑے بندیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح مرضی منہ اٹھا کے چلے جائیں۔ جو ہمارا ووٹر حلقے کی سیاست اور حالات صورتحال ان کے مفادات اور ضروریات ہوتی ہیں وہ ہمیں ادھر ادھر موو کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے فردوس آپا کہ پیپلز پارٹی نے الائنمنٹ نون لیگ سے کی تو آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، اب یہ آپ کی نئی جماعت بھی تو الائنمنٹ ادھر سے ہی کر رہی ہے، اور اس کے اوپر آئیں گے کہ کیا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مگر آپ کو بتاتی چلوں، ہم جب کسی چینل کا، ایٹ لیسٹ میں اپنے تئیں تو بات کر سکتی ہوں، کسی چینل کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کے اس چینل کے مالکان کے اثاثے، ان کی زندگیاں، اس کا دفاع نہیں کرتے، وہ ان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے۔ کسی چینل پہ بھی میں نے کسی بھی مالکان کی ذاتی زندگی، اس کے اثاثے، اس کی نظریے، اس کے کوئی بھی یو ٹرنز ہوں، اسٹریٹ ٹرنز ہوں، کوئی بھی حرکتیں ہوں، کبھی بھی دفاع نہیں کیا کسی بھی چینل میں۔ مسئلہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جب آپ ہاپ اراؤنڈ کرتے ہیں تو ایک نظریہ ہوتا ہے، تو بندہ پوچھتا ہے کہ کون سے نظریے کو پکڑا ہوا ہے۔ اب آن دا لارج اسکیم آف تھنگ جب میں آپ سے فردوس آپا یہ پوچھتی ہوں، انسٹنس آپ کی جماعت کے صدر ہیں علیم خان صاحب، تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں سیاست، لیکن یہ بھی ان کی تیسری سیاسی پارٹی ہے۔ اس سے قبل بھی مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف میں وہ رہے۔ علیم خان صاحب 2002 میں بھی کاف لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور صرف ایٹ دیٹ ٹائم 20,000 ووٹ حاصل کیے، شکست ہو گئی۔ 2003 میں پھر پنجاب کا ضمنی الیکشن انہوں نے لڑا، جیت گئے، صوبائی وزیر بھی بن گئے۔ 2008 میں قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑا اور دونوں سیٹوں سے شکست دیکھنی پڑی۔ پھر 2012 میں کاف لیگ کو خیر آباد کا اور تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، لیکن اگلا انہیں ٹکٹ نہیں ملا 2013 کا۔ پھر فاسٹ فارورڈ کیجئے 2015 میں قومی اسمبلی کی وہ نشست پر ضمنی الیکشن وہ لڑتے ہیں، پھر ہار جاتے ہیں۔ پھر 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر صوبائی نشست جیت کر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ سو سوال آپ سے یہ، آپ کی پارٹی کے صدر ہیں، آپ ترجمان ہیں، آپ کی چوتھی پارٹی ہے، ان کی تیسری پارٹی، اور باقی تمام تر لوگ جو آپ کی جماعت کا حصہ ہیں وہ اپنے اپنے تئیں کتنا وزن رکھتے ہیں؟ یہ سب جیت سکتے ہیں اپنے بل بوتے پہ، اپنے سر پر؟ ان میں سے کون کون الیکشن جیت سکتا ہے؟ ان میں سے تو بہت سارے بیشتر ایسے ہیں، علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر قیانی سمیت، جو اپنے تئیں اپنی حیثیت پہ نہیں جیت سکیں گے۔ ان کے ساتھ ان کو تو بڑی ریزنٹمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جب حلقوں میں اتریں گے۔ تو اس کا جواب جو ہے آپ کو وقت دے گا، اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو سیاسی اکھاڑے میں ملیں گے۔ یہ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے اس کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ اور جو عوام کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جو نیچے ووٹ کی سیاست کرتے ہیں، جو عوام کے حالات، مشکلات اور ملک کی جو اس وقت کی صورتحال سے آگاہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن لڑے کیسے جاتے ہیں اور جیتے کیسے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کی آپ جو نیریٹو آپ بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، فیکٹس رکھیں بی بی، میں نے نیریٹو تو نہیں کوئی بلڈ کیا، کوئی سفر رہا ہے اور وہ وہاں کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت اور پوزیشن رہی ہے،
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ عامر کیانی جو ہے یہ پچھلے 27 سال سے عمران خان کے ساتھ تھا، جو عمران اسماعیل بانی اراکین میں تھا 96 میں سب سے پہلے جنہوں نے ممبرشپ بھری ان میں سے تھا، مراد راز جو تھا اس کا سفر آپ کہاں کس جگہ گنیں گی، پھر اس کے بعد علی زادی کو آپ کہاں کاؤنٹ کریں گی. تو یہ سب لوگ جو اس خاص تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مائنڈ سیٹ سے ڈسوسیٹ ہو کے ایک علیحدہ پلیٹ فارم میں آئے ہیں، تو یہ لوگ پاکستان کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نیا پاکستان، وہ پاکستان نہیں جس کا نعرہ لگا تھا. ہم متحد پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذات کی نفی کر کے ہم اپنی کاز کو سپریم کرنے آئے ہیں. ہم سولو فلائٹ پہ بلیو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم ون مین شو کے تحت یہاں آئے ہیں. ہم ٹیم ورک کے ساتھ اکٹھے ہو کے اس پاکستان کے اندر جو ویکیوم تھا، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ کوئی ان کی محبت، لو اور افیکشن میں نہیں آئے تھے. آپ نے دیکھا کہ اگر وہ واقعی وہ سب کچھ ہوتا تو انہیں 22 سال کیوں جدوجہد کرنی پڑتی؟ ان کے پاس بھی 20 سے زائد لوگ نہیں تھے. لیکن جب 20 سال کے بعد انہیں یہ موقع ملا اور وہ سسٹم کے ستائے، سسٹم کے بازار لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ آسے اور امیدیں باندھی، اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی امیدیں ٹوٹی، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس طرح صادق اور امین کا نقاب اوڑھ کے وہ بشرا بی بی پیچھے بیٹھ کے جس طرح سے وہ ڈاکہ زنی اور نقب زنی ہوتی رہی، تو مجھے بتائے نا کہ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا جس کا ہم جو جتنے لوگ ان کے ساتھ کام کر کے آئے ہیں، مہر ہمارا تو چاہو گیا اتر، آپ کا اور جن کا باقیوں کا رہتا ہے وہ انشاءاللہ جس کا واسطہ نہیں پڑا وہ اترتا جائے گا. جو ان کے قریب لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں ان میں سے کون آج ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں، یہ تکلیف دہ حقیقتیں ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وقت ان کو سچ ثابت کرے گا. کیونکہ جو مسیحا تھا ہمارا، جب رہبر جو ہے وہ راہزن بن جائیں تو وہاں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ یہ قوم کدھر جائے، کیا کرے؟ ہم لوگ جنہوں نے حلقوں کی پالیٹکس کرنی ہے، ہم وہ 9 مئی والے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے گراؤ جلاؤ کا حصہ بن جائے، ہم فوج پاکستان کی وردی کو لیر کتیر کرنا شروع کر دیں، ہم قومی سلامتی کے اداروں اور شہداء کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیں. یہ ہم نہیں کریں گے. تو جب ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنا ایک علیحدہ پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے ہم اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکیں. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ، کنٹینیوڈ، لانگ ٹرم وے فارورڈ کے ساتھ سیاست کے محاذ پہ آئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کا سیاسی انداز سے مقابلہ کریں گے. ہماری سیاست میں لانگ ٹرم اور کنسسٹنٹ بڑے فلوئڈ ٹرمز رہ گئے ہیں نا، مگر آپ نے کہا ذات کی نفی کر کے آئے ہیں. یہی چیز اگر پہل ہو جاتی اور اس ٹائم پہ نہ ہوتی تو خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے خلاف جو بھی آپ کے ایشوز تھے تب سمجھ بھی آتی. لیکن اب چلیں اب پریزنٹ ٹینس میں آ جائیں. مخالف ووٹ ٹوٹے گا، آپ لوگ میدان میں اتریں گے، کس کا ووٹ توڑیں گے؟ نون لیگ کا توڑیں گے، پی ٹی آئی کا توڑیں گے؟ وہ سپیس کیسے بنائیں گے؟ کس کا ووٹ ٹوٹتے دکھائی دے رہا ہے؟ ہماری ہر اس شخص سے ٹکر ہوگی جو سیاست کے میدان میں الیکشن کے اس لینڈسکیپ کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہ ہمارا سیاسی حریف ہوگا. اس کو خلیف بنانے کے لیے سیٹ ٹو سیٹ جائزہ لیا جائے گا، ہر حلقے کا انالیسز ہوگا، اور جو وننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں کس جماعت کے ساتھ ہم جو ہے آگے بڑھ کے بہتر نتائج لے سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب الیکشن اناؤنس ہوگا اور الیکشن شیڈیول کے بعد جب صف بندی ہوگی اور باقی جماعتوں کا ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کدھر کھڑی ہیں. مگر دوسرا بھی تو اتنا چوچا نہیں ہے، نہ اتنا ویلا بیٹھا ہے کہ جدھر آپ کا کینڈیڈیٹ ہلکا ہو وہ آپ سے ایڈجسٹمنٹ کر لے. سو میں آؤں گی اس سوال پہ بھی، بیکاز آپ نے ہمیشہ نون سے ٹکر لی ہے. مگر ایز آف رائٹ ناؤ آپ کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب، وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ دا ٹائمنگ از جسٹ کچھ سمجھنے سے قاصر ہیں. مگر بتائیے گا کیا میاں محمد نواز شریف سے ان کی ملاقات متوقع ہے؟ کیونکہ جماعت بنانے سے پہلے بھی وہ اور علیم خان صاحب کئی بار مل چکے ہیں میاں صاحب سے. ڈیپینڈز کہ ان کی اپنے چیک اپ کے بعد ٹائم سپیس کتنی بنتی ہے، اور اگر ان کی ٹائم سپیس ہوئی اور
اوورآل ان کی صحت نے اجازت دی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا اپنا اختیار اور ثوابدید ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل بناتے ہیں. تو آپ اس کو بیسکلی رول آؤٹ نہیں کر رہی, اٹس ویری مچ آن دا کارڈز. اب بیانیے پہ آ جائیں ذرا فردوس آپا, یہ بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ جب حلقوں میں اٹھیں گے کیا بات کریں گے؟ پرفارمنس کے اوپر, مہنگائی کے اوپر کیا بات کریں گے؟ لنگڑیال صاحب ایسے پی ایم ہیں وزیر اعظم کے جو آپ کے ساتھ ہیں, فرنٹ رنر پہلی صف میں. اون چودھری صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آپ لوگ تو خود ابھی حکومت میں ہیں, تو اتر کے کیا بات کریں گے؟ آدھے لوگ ریزسٹنس اور بڑا ٹف ٹائم فیس کریں گے کیونکہ ان کو ٹرن کوٹ سمجھا جائے گا, باقی جو ہیں وہ کوئی بیانیہ لانے جوگی نہیں ہوں گے کیونکہ خود 5 انگلیاں گھی میں تھیں. کیا بیانیہ ہوگا؟ دیکھیے, بیانیے میں ہمارے بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے پاکستان کو پولرائزیشن سے نکالنا. یہ جو معاشی عدم استحکام ہے, یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو اوورآل اس وقت پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں, ہم نفرتوں کو مٹا کے یکجا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. پاکستان کو جو ہے اس وقت استحکام کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو استحکام دینے کے لیے جو ریفارمز چاہیے, جو اکنامک ایجنڈا چاہیے, جو ایک کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی چاہیے, جو پاکستان معذرت کے ساتھ قطع کلامی ماں, وہ ریفارم جو اس بجٹ میں نہیں دکھ رہے. مگر فردوس صاحب اگر مجھے اجازت دیجئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ جائیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ نون کے خلاف لڑی ہیں, نون کو ٹکر دی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے, اور الیکٹورل پروسیس کے اندر آپ کو پہلے ہر حلقے کا ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے, اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنی ویکنیس اور اسٹرینتھ دیکھتی ہے, اور جہاں اس کی ویکنیس ہوتی ہے پھر وہ کسی کے ساتھ سپیس شیئر کرتی ہے. لیکن جس حلقے میں آلریڈی ہم اور ہماری ٹیم اور ہمارے کینڈیڈیٹس موجود ہوں گے تو ہم کیوں باقی جماعتوں کی طرف دیکھیں گے؟ ہم فی الحال اپنے پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گا, ہماری تنظیم سازی ہوگی. اور وہ تنظیم سازی نہیں جو طلال چودھری صاحب کی ہوئی تھی. ہم ایک ریگولر, ایک ایسا میکنزم, ایک ایسا لائے عمل جو گراس روٹ کو کنیکٹ کرے اور جو دلوں کو جوڑے, اور جو پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ایک لانگ ٹرم روڈ میپ جو ہے وہ لے کے چلے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے, الیکشن کے لیے یہ جماعت جو ہے وہ ہر طرح سے تیاری میں مصروف عمل ہے. آج اسی سلسلے میں علیم خان صاحب کی زیر قیادت ہماری میٹنگ ہوئی ہے. پارٹی کا مینیفیسٹو اور پارٹی کی ممبرشپ کے حوالے سے, ممبرشپ ڈرائیو کے حوالے سے کچھ ترجیحات طے کی گئی ہیں, اور ہنگامی بنیادوں پہ ہم آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے جو ہے 4 صوبوں میں اپنا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اور فردوس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اپنی ذات کی نفی کر کے آئے ہیں, اور پھر آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی زوجہ کے حوالے سے بات کی, تو ان کے کردار کے حوالے سے, مبینہ کرپشن کے حوالے سے ذکر کیا, تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تبھی آپ جدا ہو کے علم بغاوت کھڑا کر دیتی ہیں اور حق اور سچ کی راہ پہ گامزن ہو جاتی ہیں, اور تب بات سمجھ آتی. فقط 9 مئی کے پرتشدد کنڈیمنیبل واقعات تو نہیں ہیں جس سے آپ صرف ابھی علیحدہ ہوئی ہیں, دیٹ مینس. یہ میرے سوال سے زیادہ اس جواب کو آپ خان صاحب کی صفوں میں تلاش کریں, اور وہاں تلاش کریں جو زمان پارک کے ارد گرد ٹولہ تھا جو آج ان کو اس بند گلی میں لے گیا, اور جنہوں نے ان کو اس بیانی کی طرف لائے ہیں, وہ بشرا بی بی کا جو رول ہے اس کو ذرا ڈسکس کریں. آپ ان کے اس رول کو اینالائز کریں, آپ اسیس کریں, ایویلویٹ کریں, اور پھر دیکھیں کہ ایک پس پردہ ایسی خاتون جس نے خان صاحب کو جس درائے پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور جس کا عمل, جس کا رول جو تھا, وہ جو مرضی کہتے رہیں خان صاحب کے بھی وہ گھریلو خاتون ہے. سب کو پتا ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے اپائنٹمنٹ اور اوورآل پالیسی میکنگ اور اس سب میں کس کے کردار کی جھلک نظر آتی رہی ہے.
اور پھر وہ الٹیمیٹلی کہاں کرائسس تبھی یہ کام ہوتا نا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا میں جاننا چاہ رہی ہوں, ان کی ایک تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے, کیٹیگری کے مطابق سہولیات نہیں ان کو مل رہی, بال بکھرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اے سی تو دور کی بات, پنکھا نہیں مل رہا. یہ کیا واضح پیغام ہے دشمن کا دوست بھی دشمن؟ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آخری آپ سے جواب فردوس آپا, یہ آپ کی آخری جماعت ہوگی پھر؟ آپ جب تک آپ نہیں آئیں گی سیاست میں اور آپ اور میں اکٹھے کھڑے ہوں گے, آپ کو بھی لانا ہی پڑے گا. فلوئڈ ہی سمجھو سچویشن کو, خود میں تو نہیں آنے والی. فردوس آپا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملتے ہیں. آئی ایم ایف کی 3 ہی کنڈیشنز تھیں جس میں سر فہرست ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیس ہونا چاہیے, لیکن آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے کے لیے تو یہ بجٹ پیش کیا نہیں گیا, جس کی تازہ ترین مثال آج اس وقت سامنے آئی جب اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں 7 روپے اضافہ ہوا, جسے ماہرین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بینکوں کو ڈالرز ریلیز کرنے کے احکامات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. اب کیا پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرط کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ تو بہرحال آئی ایم ایف ہی کرے گا, لیکن پاکستان کوشش ضرور کر رہا ہے. بات کرتے ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا. کیا آپ کی سب سے زیادہ اپریہنشنز ہیں ود ریگارڈز ٹو دس بجٹ؟ اس وقت جو میں سچی بات سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے کے آنے کی. میں خیال سے کچھ 6 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راہ فرار نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ دنیا کا عالمی مالیاتی نظام ہے, اس میں جو پاکستان کی حالت ہے, اس میں آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راہ نجات یا راہ فرار نہیں ہے. اور یہ بجٹ ساری جو ہے یہ سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر آپ آئی ایم ایف کو نہیں لا سکے. اور یہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جون کے اندر تو آئی ایم ایف مشکل ہی ہے, تو فوراً جو ہے وہ ایک نیا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ 1 سال کے اندر ایک سال کا کرنا ہوگا اگلے 1-2 مہینوں میں. اور پھر اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آئی ایم ایف سے بات ہوگی اور جب وہ پوچھیں گے کہ 9200 ارب روپے جو آپ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں, فورکاسٹ کر رہے ہیں, اس کا ہم کو تو اس کا وہ آئٹم وائز بتائیں گے کس طرح ہوگا, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں منی بجٹ کی بھی توقع ہونی چاہیے اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے. بہت گریو سچویشن ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایون دو آئی ایم ایف از ناٹ آن بورڈ, لیکن الحمدللہ آئی ایم ایف سے ملنے والے 2.4 ارب ڈالر کو ہم نے بجٹ میں ضرور شامل کر لیا ہے. سو کیا یہ درست ہے کہ مالی سال کے پہلے دن سے ہی وی ول بی اسکرامبلنگ کہ کسی طرح ہمارا جو ہے وہ قرض ہمیں مل جائے, کاروبار مملکت, ریاستی آمدن, بجٹ خسارہ, قرض, یہ سود کی ادائیگیاں جو ہے یہ سب اس کے نظر ہو جائے گا؟ دیکھیے پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اور جو ابھی جس کی آؤٹ ٹرن ابھی آ رہی ہے وہ تو سمجھ لیجیے کہ آئی ایم ایف کے مطابق تھا, لیکن آئی ایم ایف نے پھر یہ کہہ دیا تھا اپریل میں کہ نئے جائزے کے لیے بھی 9th ریویو کے لیے بھی وہ اگلے سال کا بجٹ دیکھیں گے. تو دس بجٹ از آبویسلی ناٹ اکارڈنگ ٹو دی آئی ایم ایف, بٹ اٹس ناٹ دیٹ دور, مطلب اس کو آپ کوشش کر کے لا سکتے ہیں اگر یہ 9200 کی, خاص طور پہ اگر آپ 9200 کی اسمپشن دکھا دیں تو. جو پیسے دوسرے ممالک سے لانے تھے 6 بلین, اس میں تو حکومت نے 4 بلین تک کا کر لیا ہے اور اگلے 2 بلین نہیں ہوئے ہیں. اور یہ جو ایکسچینج کی مارکیٹ ہے نا, ای مارکیٹ کے اندر یہ جو ہمارا آبسیشن ہے, دیکھیں آج بھی 10 روپے کم ہوا ہے ڈالر اوپن مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ سے آپ نے وہ ڈالا ہے. ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکریشن ختم کر دینا چاہیے, اس کے اندر روز کا انٹروینشن ختم کر دینا چاہیے اور لیٹ دا مارکیٹ بی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب 3.9 بلین ڈالرز ہوں تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو ہم اس پہ خرچ کر سکیں اور جس کے اندر ہم ڈالر کو کنٹرول کر سکیں. تو اگر ہم اس ڈالر کے اوپر چھوڑ دیں کچھ اپنے حال پہ, اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے جو رک گیا تھا ڈار صاحب کے آنے کے بعد, جب 230 پہ انہوں نے ڈالر کو روکا تھا, وہ پھر سے بڑھ رہا ہے. تو اس کو بڑھنے دیں, 1-2 سال تک ایکسپورٹ کو چلنے دیں. آپ کو اس طرح میں مثال دے رہا ہوں کہ 2011-12 میں پاکستان کا ایکسپورٹ جو تھا وہ 13% جی ڈی پی کا تھا. اس کے بعد ہم نے بہت عرصے تک ڈالر کو روک کے رکھا, جہاں تک کہ 8.5% ہو گیا تھا. اب جو ہے وہ جا کے 9% ہے ایکسپورٹ ہمارا جی ڈی پی کا. اگر آج 13% ہماری ایکسپورٹ ہوتا جی ڈی پی کا تو ہمارا 40 بلین کا ایکسپورٹ ہوتا, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ برآمدات کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے. آپ کتنا قرض لیں گے, آپ قرض ہی لیتے رہیں گے تو اب لوگ قرض بھی نہیں دے رہے آپ کو. تو اب برآمدات کی طرف جائیں, اور اگر آپ کو برآمدات بڑھانی ہے تو آپ روز ڈالر سے مارکیٹ کے اندر یہ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں گے, کبھی 10 روپے اوپر کبھی 10 روپے نیچے. اس قسم کی انسرٹنٹیز نہ دیں, آپ چلنے دیں اس کو.
مگر سر مزے کی بات یہ کہ ماضی میں چین نے دو طرفہ بائیلیٹرل ری شیڈیولنگ کو منع کر دیا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب کہہ رہے ہیں بائیلیٹرل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، تو واضح ڈیفالٹ کے بعد ہی ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اینٹیسپیشن کے اندر ریسٹرکچرنگ کی بات تو پہلی دفعہ سنی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈار صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں؟ ہر بات وزیر خزانہ کو یا وزارت خزانہ کو یا حکومت کو ظاہر ہے کہ پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں ری اسکیجولنگ کی یا ری اسٹرکچرنگ کی یا ری پروفائلنگ کی، تو یہ کوشش جو ہے وہ جب تک کہ کوئی وہ کہیں پہنچے نہ اور کہیں وہ آگے نہ بڑھے، اس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مارکیٹ میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ڈار صاحب نے جب کہہ دیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، وزارت خزانہ کو اور بینک کو، کہ یہ بات نہیں کرنی تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عائشہ بھی نے بھی اس کو بیک ٹریک کیا ہے اور جمیل صاحب نے بھی بیک ٹریک کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. اور ایک بات جو انہوں نے بار بار ڈار صاحب نے بھی کی اور دوسروں نے بھی یہ کی ہے کہ ہیئر کٹ کی کوئی بات نہیں کر رہے. اگر وہ کر رہے تو جو ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ وہ صرف آپ اس کو پروفائل کو لنگی کر رہے ہیں، لیکن اوبویسلی یہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی تو ہو جاتی ہے. مگر سر جدھر پیرس کلب نے تو چند سال پہلے ڈیٹ ری شیڈیولنگ ہمارے لیے کر دی تھی، لیکن اب بڑا سوال چائنا کا ہے. وی آل سیم ٹو بی لوکنگ ٹوورڈز چائنا. ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بائیلیٹرل ڈیٹ کا چائنا کے ساتھ ہے. از اٹ پاسبل کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہم چائنا کے اس کمپوننٹ کی صرف کر دیں وداؤٹ نیسسریلی ڈکلیئرنگ ڈیفالٹ؟ دیکھیے، جب پچھلے چند ماہ میں مڈل ایسٹرن بینکوں نے آپ کے اسٹیٹ بینک سے پیسے واپس کھینچ لیے، مغربی ممالک تو اس سے پہلے ہی ان کے بینک سے پہلے ہی پیسے کھینچ رہے تھے. جب کھینچ لیے تو چائنا کے وہ بینکس تھے جنہوں نے ری رول کیا یا ری فائنینس کیا. چائنا کے بینک عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پیسے ڈیو ہوتے ہیں تو بولتے ہیں واپس دو، اور پھر اس کے کچھ 15 دن بعد، مہینے دن بعد وہ ہم کو واپس دے دیتے ہیں. تو چائنا نے وہ پیسے نہیں کھینچے. تو چائنا کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے ساتھی ہیں، دوسرے دوست ہیں، مڈل ایسٹرن اور امریکنز وغیرہ یا یورپینز وغیرہ، انہوں نے پیسے کھینچ لیے. دیکھو ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جبکہ مغربی ممالک کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان جو ڈیٹ کرائسس میں آج پھنسا ہے، اور میرے خیال سے یہ غلط پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس لیے پھنسا ہے کہ ایک سی پیک ہم نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے بہت مہنگا تیل اور گیس خریدی ہے پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، خاص طور پہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد. تو امریکہ اور ویسٹرن یورپ چاہتا ہے کہ چائنا مزید پیسے دے، اور جو 4 بلین ہم نے جمع کرے تھے، جس میں سے 3 بلین عرب کنٹریز سے تھے، اس کے علاوہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شاید چائنا 2 بلین اور دے دے، مزید نئے پیسے دے دے. تو وہ ایک تھوڑی سی یہ ٹگ آف وار ضرور تھی ویسٹرن کنٹریز اور چائنا کے اندر، اور اس کا کوئی ہم کو حل نکالنا چاہیے تھا، جو اب پہلے بھی ہم نے نکالا ہے سپٹمبر سے پہلے بھی، جو پچھلی مرتبہ IMF کو لے کر آئے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل سامنے آ رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ چائنا اکیلا پاکستان کو بیل آؤٹ کر دے گا، یہ بہت مشکل ہے. اور یہ کہنا کہ ہم چائنا کے لونز کو ری اسکیچڈ کر لیں یا ری پروفائل کر لیں یا اس کی لمٹس بڑھوا دیں، اس کی ڈیٹس بڑھوا دیں، وداؤٹ افیکٹنگ پیرس کلب کنٹریز، وداؤٹ افیکٹنگ اینی ادر ویسٹرن کریڈیٹر، وداؤٹ افیکٹنگ ملٹی لیٹرلس، تو اللہ کرے یہ ہو جائے. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا اس طرح ٹیبل پہ بیٹھتا نہیں ہے. جس طرح پیرس کلب کے ممالک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے جب تک کہ IMF ساتھ نہ ہو، اس طرح چائنا بھی نہیں بیٹھے گا جب تک کہ پیرس کلب ساتھ نہ ہو. اب سر بات کرتے ہیں جب خطے کی سیاست کی اور ہماری پوزیشننگ کی. اسحاق ڈار صاحب نے تو بڑے واضح الزامات لگائے ہیں، جیو پولیٹیکل پالیٹکس کا ذکر کیا، کنسپیریسی سازش کا کیا، بڑے گراس انفیئر ٹریٹمنٹ ان کے الفاظ تھے ٹورڈز پاکستان. گول پوسٹ چینج کر رہی ہے IMF، یہ بھی کہہ دیا پاکستان کو اس طرح کارنر نہیں کیا جانا چاہیے. بٹ the $1 million question is کہ آپ جب تھے اور پھر آپ گئے اور مفتاح ڈار صاحب آئے، did the geopolitical situation change significantly between this time، یا معذرت کے ساتھ it's just a question of confidence or competence؟ دیکھیں جیو پالیٹکس اوبویسلی ہر وقت ایوالو ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں جب ہٹا تھا یہاں سے تو مجھے ایک جو سکون ملا تھا وہ یہ تھا کہ روز جو ہے یہ ایک امریکہ ورسز چائنا کا ٹینشن جو تھا وہ ڈیل کرنا ہوتا تھا. لیکن آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ رشیا سے وہ تیل بھی لے رہا ہے، رشیا سے آرمز بھی خرید رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ والمارٹ بھی ادھر انویسٹ کر رہی ہے، ادھر سسکو بھی انویسٹ کر رہی ہے، ایپل بھی انویسٹ کر رہا ہے. تو اس نے امریکہ اور رشیا کو ایک ساتھ ڈیل کرا ہے. ہم کو ہماری ایسی ڈپلومیسی لانی پڑے گی، اکنامک ڈپلومیسی بھی اور دیگر پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی، جہاں پہ ہم چین اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان چین کا ساتھ چھوڑ دے، بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. چین از دی لاسٹ بیسٹ فرینڈ وی ہیو. لیکن ساتھ ساتھ یہ دنیائی مالیاتی ادارے میں ہم بغیر امریکہ کے نہیں چل سکتے.
चाइना का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है। चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका आता है, तो चाइना भी ये चाहता है कि हम IMF से डील कर लें। ऐसा नहीं है कि चाइना हमको कहता है कि IMF को छोड़ दो। चाइना तो हमेशा से कहता था, हमें यहाँ तक एग्जाम्पल दिए कि देखो हम ताइवान से इतनी दुश्मनी, ताइवान से डील करते हैं तो इंडिया से भी डील करो। तो हमको हर मुल्क से दुनिया के डील करना पड़ेगा। हम कहीं पर भी दरवाजे बंद नहीं कर सकते, ना चीन से दरवाजे बंद कर सकते हैं, ना अमेरिका से दरवाजे बंद कर सकते हैं। और इस वक्त जिस कंडीशन में हम हैं, जहाँ पे 50,000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, जहाँ हमको सूद देने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है, जहाँ पे हमारे पास 4 बिलियन से कम कर वो रह गया रिजर्व, इस वक्त हम ना अमेरिका से लड़ सकते हैं ना चाइना से लड़ सकते हैं। हम इनके ऊपर इल्ज़ाम डाल देना कि यार तुम ये कंस्पिरेसी कर रहे हो, तुम वो कंस्पिरेसी कर रहे हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा यही होगा, आपको फ़ायदा तभी होगा जब IMF भी आपके साथ ऑन बोर्ड होगा और चीन भी आपके साथ ऑन बोर्ड होगा, और वो करना पाकिस्तान के लिए लाजमी है। सर मगर मुझे ये बताइए, तो दोस्तों से जो हमारी तवक्कुआत हैं उनका क्या करें? 6 अरब रुपए तो इज पीनट्स फॉर देम, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि UAE, सऊदी अरब हो, चाइना हो, ये नहीं है, दे नॉट इंश्योरिंग दिस फॉर अस, दे नॉट फिलिंग अप अ फाइनेंशियल गैप। क्या ये भी साजिश का हिस्सा है? जिस तरह डार साहब ने जिक्र किया, 2 अरब सऊदी अरब देगा जब IMF के साथ डील बहाल होगी, इवन दो UAE अपने अगेंस्ट गया है 1 अरब दे के, बट द फैक्ट रिमेंस दे आर नॉट स्टिकिंग आउट देयर हेड फॉर अस। जो सीरियसनेस ऑफ पर्पस हमको यहाँ पे दिखाना था वो हमने शायद उतना नहीं दिखाया है। मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने ये कोशिशें की थी IMF को लाने में, और अप्रैल में भी हम 2 मरतबा IMF से एग्रीमेंट तोड़ चुके थे, तो जब हम आए थे, और उस पर भी बड़ी मुश्किल से पेट्रोल मैंने बढ़वाया था, लेकिन जब हम आए थे तो मैंने ये देखा था कि जितने भी ममालिक हैं, हमारे चीन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिका हो गया, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, तमाम ममालिक ने हमारी मदद करी थी और IMF से बात करने में। सऊदी अरब ने तो बहुत ज़्यादा मदद करी थी। मैं सऊदी अरब के वज़राओं से भी कुछ कह चुका था कि यार आप IMF को मेरे बिहाफ पे ये कह दें, मेरे बिहाफ पे वो कह दें। वो बड़ी मदद करते थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बड़ी इज्जत करते थे, सऊदी के लीडरान भी, कतर के लीडरान भी, तो दे वर वेरी, एंड चाइना के लीडरान भी। तो मेरे ख्याल से तो ये था कि दुनिया जो है, मेहर सच्ची बात ये कि देखें, पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, इधर इतनी बंदूकें हैं। ये कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चाहेगा कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं। हमको लेकिन सीरियसनेस ऑफ पर्पस दिखाना चाहिए। हम अगर सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स में उलझ जाएं या ईगो के अंदर उलझ जाएं, और उस चक्कर में हम IMF को छोड़ दें, हम अपने पूरी दुनिया कह रही है कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, और आप बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीरियस ऑफ पर्पस का जिक्र किया, समझने वाले इसको बेहतरीन तौर पे सुनेंगे। सीरियसनेस ऑफ पर्पस, हम समझते हैं थिंग्स हैव गॉन ऑफुली रॉन्ग इन आवर कंट्री, PDM एक्टर्स एक लार्ज पार्ट रहे हैं इस प्रॉब्लम का, लेकिन जब तक हम सिग्नल नहीं करेंगे इकोनॉमिक ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, नो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर या हमारे दोस्त जो हैं, नन ऑफ देम विल हैव कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। इट इज फूड फॉर थॉट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।